तीन रकात नमाज वितर को मगरिब की नमाज की तरह अदा न करो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है। तीन रकात नमाज वितर पढ़ने का मसनून तरीक़ा मैंने इस बारे में एक शॉर्ट क्लिप अपलोड किया था, जिस पर कई अहबाब ने कई मज़ीद सवालात भी पूछे और कई अहबाब ने ख़ासी तनकीद भी की। इसलिए मैंने ज़रूरी जाना कि नमाज वितर के मसाइल पे एक तफसीली गुफ्तगू कर ली जाए, जिसमें नमाज वितर का सही वक्त क़ज़ा होने की सूरत में शरीयत क्या रहनुमाई करती है, नमाज वितर की तादाद, तीन रकात नमाज वितर पढ़ने का सही तरीक़ा, एक रकत नमाज वितर का इस्लामी तसव्वुर, नमाज वितर में दो के बाद तशाहुद में बैठना, नमाज वितर में रफ़ुल यदैन करना, नमाज वितर की सही मसनून दुआ कौन सी है, दुआ रुकू से पहले पढ़ी जाए या बाद में, उसके लिए हाथ उठाना शरीयत क्या रहनुमाई करती है, इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज वितर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया था कि ए मेरे प्यारे सहाबी, एक महीने में 3 रोज़े, नमाज चाश्त और नमाज वितर को कभी न छोड़ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज वितर को दौरान सफ़र भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नमाज वितर रह जाए तो जब तुम सो के बेदार हो या तुम्हें भूल गया था तो यूं ही याद आए, इसकी क़ज़ा दो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नमाज को उमूमी तौर पे क़यामुल लैल के साथ यानी रात के आखिरी पहर में पढ़ा है। वितर नमाज का वक्त नमाज इशा से लेके फजर तक रहता है। अगर किसी को ये यकीन न हो कि मैं सुबह तहज्जुद के लिए क़यामुल लैल के लिए उठ पाऊँगा, तो वो रात को इशा की नमाज के साथ ही इस वितर को पढ़ ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से कहा था कि सोने से पहले नमाज वितर को पढ़ लेना। एक हदीस के अल्फाज हैं कि नमाज वितर को रात की आखिरी नमाज बनाना। अगर कोई आदमी रात को तहज्जुद के लिए उठना चाहता है और वो इसीलिए नमाज वितर को इशा के साथ नहीं पढ़ता कि मैं तहज्जुद के साथ पढ़ लूँगा, लेकिन वो बेदार नहीं होता, तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको इन वितरों की क़ज़ाई देनी होगी। क़ज़ाई देने के दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि नमाज फ़जर पढ़ने के फ़ौरी बाद नमाज वितर अदा कर लिए जाएँ, इसलिए कि मकरूह औक़ात में, यानी जो एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया नमाज फ़जर से लेके सूरज के तुलू होने तक और नमाज असर से लेके सूरज के गुरूब होने तक कि कोई भी नफल नमाज न पढ़ी जाए, ताहम इस दौरानिए में, इस मकरूह वक्त में कोई भी सबबी नमाज या क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है, तो इस दौरान में नमाज वितर पढ़ लिए जाएँ। और दूसरा तरीक़ा ये है कि क़ज़ा वितर की सूरज तुलू होने के बाद दे दी जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम नींद के गलबे या तबीयत नासाजी की वजह से अगर रात को क़याम न कर पाते तो आप अगले दिन सूरज तुलू होने के बाद 12 रकात पढ़ा करते थे। इसी रिवायत के पेश नज़र बहुत सारे अहले इल्म ने कहा है कि अगर रात को वितर की नमाज रह जाए तो अगले दिन वितर एक की बजाय या 3 की बजाय वितर जुफ्त रकात में, यानी कोई अगर एक रकत पढ़ता है तो 2 पढ़े और अगर कोई 3 पढ़ता है तो वो 4 रकात नमाज वितर अदा कर ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम की इसी हदीस के पेश नज़र कि जब आप रात की नमाज पढ़ते तो आप ताक अदद यानी वितर नमाज पढ़ते और दिन की नमाज को आप जुफ्त बनाते। ताहम ये उन अहले इल्म का कौल है। अलबत्ता इसमें मज़ीद अहले इल्म ने एक राय ये इख्तियार की है कि जो तो क़यामुल लैल का मामूल रखता हो तो उसको नबी करीम अलैहिस्सलाम की उस हदीस के पेश नज़र अपने वितरों को जुफ्त रकात में यानी 2 या 4 पढ़ लेने चाहिए, और जिसका मामूल नहीं था तो उसको चाहिए कि 1 वितर या 3 वितर जितने वो पढ़ना चाहता है उतने ही वो सिर्फ वितर अदा कर ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम से नमाज वितर की तादाद, रकात कितनी हैं, मुख्तलिफ रिवायात इस बारे में हमें मिलती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज वितर ये एक मुसलमान का हक़ है, उसको लाजमी ये अदा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 7 रकात पढ़ना चाहता है वो 7 पढ़ ले, जो 5 पढ़ना चाहता है वो 5 पढ़ ले, 3 पढ़ने वाला 3 पढ़ ले, जो 1 पढ़ना चाहता है वो 1 पढ़ ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 9 रकात वितर पढ़ना भी साबित है, 7 पढ़ना भी साबित है, 5 3 पढ़ना भी साबित है, यहाँ तक कि आपसे 1 पढ़ना भी साबित है। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम से 9 रकात वितर
محض ایک تشہد سے پڑھنا ثابت ہے، یعنی آپ پہلی 8 رکعات میں بالکل نہیں بیٹھے، 2 کے بعد آپ تشہد میں نہیں بیٹھتے تھے بلکہ پہلی کے بعد جیسے کھڑے ہوتے ہیں دوسری کے بعد بھی ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے 8 رکعات میں کوئی تشہد نہیں کیا، 8ویں رکعت پوری کرنے کے بعد آپ تشہد میں بیٹھے اور پھر آپ نے سلام پھر بھی نہیں پھیرا، 9ویں رکعت کے بعد آپ نے 1 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیرا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب 7 رکعات وتر نماز پڑھی تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح سے 7 رکعات نماز وتر کو پڑھا۔ ایک تو آپ نے 7 رکعات بغیر تشہد میں بیٹھے ادا کی، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ 6ٹھی رکعت کے بعد بیٹھ گئے اور پھر سلام پھیرے بغیر تشہد کے بعد کھڑے ہو کے آپ نے 7ویں رکعت ادا کی اور پھر آپ نے سلام پھیرا۔ نبی کریم علیہ السلام کا زیادہ جو معمول تھا، جو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات ادا کیا کرتے تھے، اور ان 11 رکعات میں 8 رکعات قیام کے اور 3 رکعات نماز وتر، آپ نے 1 رکعت وتر بھی ادا کیا۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک وتر پڑھنا یہ قولی حدیث بھی ہے اور آپ کا فعل بھی ہے، یعنی عملی حدیث بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں روایات موجود ہیں، یہی وجہ ہے کہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے 1 رکعت وتر پڑھنا یہ ثابت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد 1 وتر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد 1 وتر پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 وتر پڑھ رہے ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ فقیہ صحابی ہیں، یعنی نبی کے ساتھیوں میں سے آپ فقیہ ہیں، تو آپ کا عمل یقیناً نبی کریم علیہ السلام کے مطابق ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 وتر پڑھنا ثابت ہے، اور یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہے کہ اصل میں وتر ایک ہی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ خود بھی وتر ہے یعنی اکیلا ہے، وتر کا معنی ہی ایک ہے، یحب الوتر، وہ وتر کو پسند کرتا ہے۔ تو وتر اصل میں 1 رکعت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعات بھی نماز وتر کو پڑھے ہے تو آپ نے اس میں بھی 2 رکعات کو الگ کر کے آپ نے 1 رکعت نماز وتر کو پڑھا ہے۔ لیکن تمام روایات سے ایک بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور احادیث ہمیں وضاحت کر دیتی ہیں کہ آپ وتر بدل بدل کے پڑھا کرتے تھے، تو جو احباب پورا سال ایک ہی وتر پہ اپنا معمول بنا کے رکھتے ہیں تو یہ کوئی درست بات معلوم نہیں ہوتی۔ البتہ ان کو چاہیے کہ کبھی وہ 3 رکعات پڑھ لیں اور کبھی وہ 1 رکعت پڑھ لیں۔ 3 رکعات نماز وتر پڑھنے کا مسنون طریقہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز وتر کی 3 رکعات کو مغرب کی نماز کی طرح ادا نہ کرو۔ جس طرح مغرب کی نماز میں 2 رکعات کے بعد تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ نماز وتر کی 2 رکعات کے بعد تشہد میں نہیں بیٹھا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام جو 3 رکعات وتر پڑھتے تھے، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ 2 پڑھ کے اس کے بعد سلام پھیر دیا کرتے تھے، اور بعد میں آپ اکیلی 1 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ آپ نے ایک صحابی سے بھی یہ فرمایا تھا کہ رات کو 2 رکعت کر کے نماز پڑھو، اور جب تمہیں فجر کا اندیشہ ہو تو اس وقت 1 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ ملتا ہے کہ آپ نے نماز وتر کی 3 رکعات کو ایک ہی سلام کے ساتھ بغیر کسی تشہد میں بیٹھے آپ نے 3 رکعات ایک ساتھ پڑھی ہیں، 2 کے بعد آپ تشہد میں نہیں بیٹھے۔ گویا حدیث میں جو واضح حکم ہے کہ نماز وتر کو مغرب کی نماز کی طرح نہ بناؤ، تو 2 رکعات کے بعد تشہد میں بیٹھنا یہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اب ہمارے کئی احباب یہ کرتے ہیں کہ نماز مغرب سے فرق کرنے کے لیے نماز وتر میں وہ رفع الیدین کر لیتے ہیں تیسری رکعت میں، اگرچہ اس رفع الیدین کا کسی صحیح حدیث سے کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ایک صحابی کا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ قنوت سے پہلے، یعنی دعائے قنوت سے پہلے وہ ہاتھوں کو اٹھا کے یعنی رفع الیدین کر کے تو وہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر راوی مدلس ہے،
وہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے۔ صلاۃ الوتر کی 3 رکعات میں 2 کے بعد تشہد میں بیٹھنا اور پھر تیسری میں رفع الیدین کر کے دعا پڑھنا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دلیل اس کے بارے میں مل جائے، کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ہو، تو ہمیں یہ عمل کر لینا چاہیے۔ اگر یہ ہمیں کسی حدیث سے کوئی دلیل نہ ملے تو تینوں رکعات میں بغیر تشہد میں بیٹھے اور درمیان میں تیسری رکعت کے رفع الیدین کرنا، اس کے بغیر نماز وتر ادا کی جائے گی۔ نماز وتر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، عام طور پہ ہمارے ہاں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر والی دعا پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ جو وتر کے اندر دعائے قنوت ہے، نبی کریم علیہ السلام سے یہ دعا سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز وتر میں پڑھنے کے لیے جو دعا سکھائی تھی، وہ دعا تو اللہم اہدنی فیمن ہدیت تھی۔ مسنون دعا یہی ہے کہ اسی دعا کو پڑھا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ نماز وتر میں پڑھی جانے والی ایک اور دعا کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کے اخیر پہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس دعا کو نماز وتر میں کس وقت پڑھا، اس بارے میں محدثین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سجدے میں پڑھا، بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ نے تشہد کی دعاؤں میں اس کو پڑھا، اور بعض کے نزدیک آپ نے نماز وتر مکمل کرنے کے بعد اس کو پڑھا۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جیسا حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے نماز وتر کے اخیر پہ اس کو پڑھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ قیام اللیل کے سجدے میں اسی دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ گویا نماز وتر کی جو مسنون دعا ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ البتہ جو دوسری دعائیں ہیں وہ قنوت نازلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو اس میں اگر کوئی اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ والی دعا یا دیگر دعائیں کو پڑھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ دعائے قنوت کس وقت پڑھی جائے، رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد؟ تو افضل تو یہی عمل ہے کہ اس دعا کو رکوع سے پہلے پڑھا جائے۔ دعا رکوع کے بعد پڑھنا بھی ایک حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وطروں کے اندر یہ دعا پڑھنا سکھائی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اور آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اس دعا کو رکوع کے بعد پڑھنا۔ گویا اگر رکوع سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو یہ زیادہ افضل بات ہے، لیکن اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سے اس کو رکوع کے بعد پڑھ لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، اس کی بھی رخصت موجود ہے۔ قنوت وتر کے لیے ہاتھوں کو اٹھا لینا جائز ہے یا ہاتھ باندھ کے رکھنے چاہیے؟ تو افضل عمل تو یہی ہے کہ ہاتھوں کو باندھ کے رکھیں۔ ہاتھ اٹھانے کی کوئی بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس میں قنوت وتر یعنی نماز وتر کی دعا سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہو۔ تاہم نبی کریم علیہ السلام کی کچھ ایسی روایات جو قنوت نازلہ یعنی دشمن پر بد دعا کے لیے جب بہت سارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے پورا 1 مہینہ فجر کی نماز میں، بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ مختلف نمازوں میں آپ نے ان پر رکوع کرنے کے بعد قیام میں کھڑے ہو کے آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ میں تو ہاتھ اٹھائے ہیں۔ بہت سارے اہل علم نے قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کو قیاس کیا ہے کہ دعائے قنوت میں بھی یعنی قنوت وتر میں بھی ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو جواز کی حد تک تو یہ رخصت موجود ملتی ہے کہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا لے تو یہ جائز ہے، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے جو کسی روایت میں قنوت وتر کے بارے میں کوئی خاص رہنمائی نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی ہو۔ قیام رمضان یعنی نماز تراویح ادا کرنے والوں کے لیے افضل ہے کہ وہ نماز وتر کو امام کے ساتھ باجماعت میں ادا کر لیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا تو امام کے قیام ختم ہونے تک اگر یہ ساتھ میں کھڑا رہا تو یہ اس پورے اجر میں شریک ہوگا۔ معنی یہ ہوا کہ اگر امام تو ابھی نماز وتر کی نماز کرانے لگے اور مقتدی پہلے ہی چلے جاتے ہیں کہ میں رات کو جا کے اکیلے میں نماز وتر پڑھوں گا، تو یہ اس ثواب سے محروم اور اس فضیلت سے یہ محروم رہ جاتے ہیں۔
تو نماز وطر کو باجماعت پڑھ لینا چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے رمضان کے جن 3 دنوں میں صحابہ کرام کو قیام کروایا تھا، آپ نے اس قیام میں 3 رکعت نماز وطر بھی ادا کرائی تھی۔ یہ ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ نے جا کے انفرادی ان کو ادا کیا ہو۔ اسی طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تمیم داری اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہما کو امام بنایا تھا کہ ان کو قیام رمضان کراؤ، تو انہوں نے بھی نماز وطر کی امامت کرائی تھی، اور آپ کے پیچھے قیام رمضان کرنے والے ان ائمہ کے پیچھے نماز وطر پڑھ کے جایا کرتے تھے۔ البتہ نماز وطر پڑھنے کے بعد کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ نماز وطر کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کا بیٹھ کے پڑھنا یہ ہمارے لیے اس طرح سے سنت نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو صحیح ہونے کے باوجود بیٹھ کے نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو آدھا اجر ملتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا حضرت عبداللہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بیٹھ کے میں نے دیکھا ہے کہ آپ نفل پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام کا قیام جس قدر طویل ہوتا تھا، اور حدیثوں میں آتا ہے آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ کے اس قیام کو کرتے بھی تھے تو یقیناً وہ آپ کے لیے خاص حکمت اور مصلحت ہوگی۔ یا آدمی اگر کوئی تھک جائے تو تھکاوٹ کے پیش نظر تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، تاہم نوافل میں نبی کریم علیہ السلام کی کسی روایت سے سنت سمجھ کے نمازوں کے بعد یہ جو 2 نفل بیٹھ کے پڑھے جاتے ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، تو ویسے ایک حدیث میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز وطر کو رات کی آخری نماز بناؤ، تو اس کے بعد کوئی بھی جو نفل وغیرہ ہیں وہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے آپ نے 2 نفل بھی پڑھے ہیں۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ رات کو جس نے نماز وطر پڑھ لی اور اس کا ارادہ نہیں تھا رات کو بیدار ہونے کا، لیکن اللہ نے اس کو توفیق دے دی اور یہ جاگ گیا، یہ دوبارہ سے کوئی قیام کرنا چاہتا ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو بالکل اب وہ صرف نفل پڑھے گا، دوبارہ وطر نہیں پڑھے گا۔ ایک رات میں 2 وطر نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی وطر جو تھا تو رات کی نماز تو طاق تو ہوگی نا، طاق ہو گئی، یعنی وہ جفت نہیں رہی۔ وطر 1 پڑھا یا 3 پڑھے، اب وہ نماز جفت نہیں رہی، وہ طاق تو ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھے، 4 پڑھے، تو وہ نماز تو طاق ہی رہے گی، اب دوبارہ سے نماز وطر نہیں پڑھے گا۔ نماز وطر کی اگر دعا کسی کو یاد نہ ہو تو کیا پڑھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو اس طرح کی بات سوچنی نہیں چاہیے کہ مجھے دعا یاد نہیں ہے، اس کو یاد کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد نہیں ہوتا، تو میں کیا نماز میں پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو آپ نے ان سے فرمایا تھا جن کو یعنی ایسے غبی الذہن ہوں، جن کو کوئی بھی چیز یاد ہی نہیں رہتی، یا یاد کرتے ہیں تو بھول جاتی ہے، تو آپ نے وہ نماز کے بارے میں فرمایا تھا۔ اب جو ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے جی سورۃ اخلاص پڑھ لو، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لو، تو یہ بات پتہ نہیں کہاں سے ثابت ہے۔ بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس روایت کے پیش نظر اگر یہ والے اذکار پڑھ لیے جائیں تو انشاءاللہ ان کو اجر اس کا مل جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں اس دعا کو یاد بھی کرتے رہیں۔ اور ویسے یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ نماز وطر میں دعا پڑھنا یہ کوئی واجب یا فرض درجے میں نہیں ہے، یہ صرف مستحب ہے، یعنی اگر کوئی یہ دعا نہ بھی پڑھے تو اس کے نماز وطر ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنا اگر کوئی بھول جائے تو اس پر سجدہ سہو بھی نہیں ہے، جیسا ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور کیا ہوا ہے کہ نماز وطر میں اگر دعائے قنوت رہ جائے یا بھول جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو ادا کیے جائیں گے۔ تو سجدہ سہو ارکان چھوٹنے پہ ہوتے ہیں، دعائے قنوت کوئی نماز کا رکن نہیں ہے، یہ ویسے کوئی پڑھ لے تو مستحب عمل ہے، لیکن یہ کوئی واجب یا فرض درجے میں نہیں ہے۔ تو یہ وطر کے چند مسائل تھے تاکہ ہماری نمازوں کے اندر جو ایک اصل دین کی حکمت ہے کہ جس کی نماز درست ہو گئی، آخرت میں سب سے پہلا سوال اسی نماز کے بارے میں ہوگا، جس کے نماز کے معاملات اچھے ہو گئے دیگر معاملات اللہ کی ذات خود بخود اچھے کر دیں گے۔ اسی لیے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی نماز کے قریب تر اپنی نماز کو بنانا چاہیے۔ جو چیز ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو جائے دلیل کے ساتھ، اس میں ہمیں حیل و حجت اور قیل و قال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جب دلیل آپس میں ٹکرا رہی ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے، دونوں اگر باتیں اللہ کے رسول کی ہوں پھر آپ کو اختیار ہے، لیکن اگر ایک بات سیدھی
صاف صاف اللہ کے رسول کی ہو اور دوسری طرف کوئی کمزور قول ہو، دوسری طرف کسی صحابی کی رائے ہو، یا وہ بھی استنادی حیثیت سے ٹھیک نہ ہو، تو پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا طریقہ ہمیں اپنا لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔